की शरीयत में इजाज़त है। हदीस नंबर 1277 हदसना अब्दुल्लाह इब्न मस्लमह क़ाल हदसना इब्न अबी हाज़िम अन अबीही अन सहल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न इम्रअतन जाअत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबुरदतिन मंसूजतिन फ़ीहा हाशियतुहा अतदरुन मल बुरदतु क़ालू अश्शमलतु क़ाल नअम क़ालत नसजतुहा बियदी फ़जिअतु लिअक्सुकहा फ़अख़ज़हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहताजन इलैहा फ़ख़रज इलैना व अन्नहा इज़ारुहु फ़हस्सनहा फ़ुलानुन फ़क़ाल उक्सुनीहा मा अहसनहा क़ालल क़ौमु मा अहसनता लबिसहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहताजन इलैहा सुम्मा सअलतहु अलिमता अन्नहु ला यरुद्दु क़ाल इन्नी वल्लाहि मा सअलतुहु लिअल्बसहा इन्नमा सअलतुहु लितकुना कफ़नी क़ाल सहलुन फ़कानत कफ़नहु। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि रिवायत करते हैं, हमें अब्दुल्लाह बिन मसलमा ने हदीस बयान की। उन्होंने कहा हमें इब्न अबी हाज़िम ने हदीस बयान की अपने वालिद से। उन्होंने हज़रत सहल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की। आप बयान करते हैं कि एक खातून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक चादर लेकर आई जिसके किनारों पर बुनाई की हुई थी, कुछ बेल बोटे डले हुए थे, कुछ काम किया हुआ था। आप फरमाते हैं क्या तुम जानते हो बुर्दा क्या चीज़ है, बुर्दा किसको कहते हैं? लोगों ने कहा वो चादर है, यानी बुर्दा चादर को कहते हैं। तो आपने कहा हाँ। उस खातून ने कहा, वो चादर जो लेकर खातून हाजिर हुई थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, उन्होंने अर्ज़ किया मैंने इस चादर को अपने हाथ से बुना है ताकि मैं आपको ये पहनाऊँ, यानी मैंने ये अपने हाथ से इसलिए बुना है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चादर को ज़ेब-ए-तन फरमाएँ, आप ओढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो चादर तोहफ़तन पेश की गई तो आपने वो चादर कबूल कर ली, ले ली। उस वक़्त आपको उसकी ज़रूरत भी थी, आपको कपड़ों की उस वक़्त ज़रूरत थी, चादर की आपको ज़रूरत थी, इसलिए आपने कबूल फरमा लिया। फिर आप वो चादर पहनकर हमारे पास तशरीफ़ लाए। फ़लाँ शख्स ने उसकी तारीफ़ की। महफ़िल में मजलिस में मौजूद लोगों में से एक शख्स ने चादर की तारीफ़ की और कहने लगे ये कितनी अच्छी चादर है और कितनी खुशनुमा और कितनी प्यारी मालूम हो रही है, ये चादर आप मुझे अता कर दीजिए, पहना दीजिए। लोगों ने उस शख्स से कहा ये तुमने अच्छा नहीं किया। इस चादर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ेब-ए-तन फरमाया, आपने पहना और इस वक्त आपको इसकी ज़रूरत भी थी, आपको चादर की ज़रूरत थी, आप बिला ज़रूरत कोई चीज़ कबूल नहीं करते थे, आपको ज़रूरत भी थी और तोहफ़तन पेश की गई तो आपने उसको तोहफ़तन कबूल किया। उस तोहफ़े को कबूल करके आपने चादर पहनी और तुमने वो चादर मांग ली हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तुमने ये काम अच्छा नहीं किया। और तुमको मालूम है, यानी तुमने जब ये चादर मांगी और तुम जानते हो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मांगने वाले को, किसी साइल को खाली हाथ नहीं लौटाते। उस शख्स ने कहा अल्लाह की कसम मैंने पहनने के लिए ये चादर नहीं मांगी, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं ये चादर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग कर मैं ख़ुद पहन लूँ। अल्लाह की कसम मैंने ख़ुद पहनने के लिए नहीं मांगी, मैंने सिर्फ़ इसलिए मांगी है ताकि इस चादर में मुझे कफ़न दिया जाए जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओढ़ी है। जो चादर, उस चादर की बरकत से मैं उस चादर की बरकत मैं हासिल करूं, अपना कफ़न बना लूं, इसीलिए मैंने वो चादर तलब की। हज़रत सहल ने कहा बस ये चादर उस शख्स का कफ़न हो गई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साइल को, उस मांगने वाले को अपनी चादर अता की। उन्होंने इस चादर को महफूज रखा और जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्हें उसी चादर में कफ़न दिया गया। इस हदीस शरीफ की सनद के रावी हैं अब्दुल्लाह बिन मसलमा क़ानबी, नंबर 2 अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाज़िम, नंबर 3 उनके वालिद अबू हाज़िम सलमा बिन दीनार अल-आरज, ये अहले मदीना के काजी थे। नंबर 4 हज़रत सहल बिन साद बिन मालिक साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु। हदीस मज़कूर से, इस हदीस शरीफ से जो मसाइल निकलते हैं और जो फ़वाइद मालूम होते हैं वो इस तरह हैं। अल्लामा इब्न बत्ताल मालिकी लिखते हैं इस हदीस से मालूम हुआ कि किसी चीज़ को वक्त से पहले तैयार करके रखना जायज़ है। बहुत से सालिहीन नेक लोगों ने अपने हाथों से अपनी कब्र को खोद कर रखा, तैयार रखा, और इसमें आखिरत की तैयारी की फ़िक्र करना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन मुमिनीन का ईमान, उन अहले ईमान का ईमान अफजल है जो मौत को ज़्यादा याद रखते हैं और उसकी अच्छी तैयारी करते हैं। यानी मौत को याद रखने से मुराद ये है कि मौत की तैयारी करना, आखिरत का तस्वुर निगाहों के सामने रखना।
اور نیک اعمال کرنا اور گناہوں سے بچنا مراد ہے۔ محلب نے کہا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سلطان کو فقیر کا ہدیہ قبول کرنا چاہیے، یعنی چاہے بادشاہ وقت ہی کیوں نہ ہو، اگر رعایا میں سے کوئی اس کو کوئی تحفہ پیش کرے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اور اس میں یہ دلیل بھی ہے کہ فقیر کو اس ہدیے کے بدلے میں کچھ نہ دینا بھی جائز ہے، یعنی اگر کوئی تحفہ پیش کرے تو ضروری نہیں ہے کہ اس تحفے کا اس کو عوض دیا جائے۔ اور اس میں یہ دلیل بھی ہے کہ سلطان اور عالم سے تبرک کے لیے کسی قیمتی چیز کا سوال کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی بادشاہ وقت ہے، عادل ہے، انصاف پسند ہے، نیک ہے، یا کوئی عالم ہے، متقی پرہیزگار ہے، تو ان کی کوئی چیز بطور تبرک ان سے حاصل کی جا سکتی ہے، ان سے مانگی جا سکتی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی نے بعض فوائد مذکورہ میں علامہ ابن بطال سے اختلاف کیا ہے۔ علامہ ابن بطال نے یہ جو یہاں فوائد بیان کیے ہیں، علامہ عینی نے بعض فوائد کا انکار کیا۔ علامہ ابن بطال نے لکھا کہ ہدیے کے بدلے میں کچھ نہ دینا بھی جائز ہے، یعنی اگر کوئی تحفہ پیش کرے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے تحفے کے عوض میں، اس کے تحفے کے بدلے میں اس کو کچھ دیا جائے، کیونکہ جس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں وہ چادر پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو کچھ نہیں دیا تھا۔ علامہ عینی نے لکھا ہے کہ آپ کی عادت کریمہ، یعنی آپ کی عادت شریفہ تھی ہمیشہ کہ آپ تحفہ دینے والے کو کچھ نہ کچھ عطا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول بھی فرماتے تھے اور تحفے کا بدلہ بھی عنایت فرماتے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواباً کچھ عطا فرمانے کا ذکر نہیں ہے حدیث میں، اور ذکر نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ نے واقع میں کچھ عطا نہ فرمایا ہو۔ نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس خاتون نے آپ کو وہ چادر بطور ہدیہ نہ دی ہو بلکہ خریدنے کے لیے پیش کی ہو۔ نیز اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ آپ سائل کو رد نہیں فرماتے تھے، کسی مانگنے والے کو آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، خواہ آپ کو خود ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس میں یہ ثبوت ہے کہ جو کپڑا آپ کے جسم مبارک کے ساتھ مس ہو جائے، لگ جائے، صحابہ اس سے برکت حاصل کرتے تھے، لہٰذا اس میں آثار صالحین بزرگان دین کی جو نشانیاں ہیں، ان کے جسم سے مس ہونے والے کپڑے یا جو بھی چیز ہے ان سے تبرک حاصل کرنے کا ثبوت ملتا ہے، اور جو کام بظاہر خلاف ادب ہو اس پر انکار کرنا چاہیے، جیسے صحابہ نے چادر مانگنے کی وجہ سے اس شخص پر انکار کیا تھا کہ خلاف ادب ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود اس صحابی نے جب مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی یہی کچھ لکھا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ابو غسان کی روایت میں اس شخص نے اپنا عذر بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو پہن لیا تو مجھے اس کی برکت کی امید ہو گئی، کیونکہ وہ چادر آپ کے جسم مبارک سے مس ہو گئی، اسی لیے میں اس کو اپنا کفن بنانا چاہا، میں نے اسے اپنا کفن بنانا چاہا، اسی لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چادر مانگ لی۔ اور انہوں نے ابن حجر عسقلانی نے یہ بھی لکھا کہ امام طبرانی نے زمع بن صالح سے یہ روایت کی کہ آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ کے لیے اور چادر بنائی جائے، پھر آپ اس چادر کے بننے سے پہلے وصال فرما گئے۔ اور اس میں آثار صالحین یعنی بزرگان دین سے تبرک برکت حاصل کرنے کا ثبوت ملتا ہے، اور آپ کے حسن خلق، عمدہ اخلاق کا بیان ہے کہ آپ خاتون سے بھی تحفہ قبول فرما لیتے تھے، اور آپ کی سخاوت کا بھی بیان ہے کہ آپ کو خود ضرورت ہونے کے باوجود بھی آپ سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، عنایت فرماتے تھے۔ علامہ ابن بطال نے لکھا کہ بہت سے صالحین نے اپنی قبر کو کھودا، بہت سارے صالحین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے زندگی ہی میں اپنی قبر بھی کھود کر تیار رکھی تھی۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی اس طرح نہیں کیا، اگر یہ کام مستحب ہوتا تو اس کو بکثرت کیا جاتا۔ اور بعض شافعیہ نے کہا کہ جس چیز میں کسی کو صلاح اور برکت کا عقیدہ ہو اسے اس کو حاصل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ باب نمبر 29، باب اتباع النساء الجنائز، عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 1278، حدثنا قبیصۃ بن عقبہ حدثنا سفیان عن خالد عن ام الہذیل عن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت نہینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علینا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں قبیصہ بن عقبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی خالد سے، انہوں نے ام الہذیل سے، انہوں نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ نے فرمایا ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا تھا، اور ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے کی زیادہ ترغیب نہیں دی گئی تھی، یا ہم کو زیادہ تاکید سے منع نہیں کیا گیا۔ عورتوں کو جنازے کے پیچھے چلنے کی اجازت نہیں ہے،
عورتوں کو، چونکہ جیسا کہ مساجد میں بھی آنے سے نماز کے لیے روک دیا گیا، تو جنازوں کے پیچھے بھی جانے کی عورتوں کو اجازت نہیں ہے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 313 میں گزر چکی ہے، تاہم بعض ضروری امور کا ذکر کیا جا رہا ہے، بعض ضروری چیزیں بیان کی جا رہی ہیں جنازوں کے ساتھ عورتوں کے جانے میں۔ صحابہ کرام، فقہاء تابعین اور ائمہ مجتہدین کا اختلاف۔ علامہ عینی لکھتے ہیں، علامہ قرطبی نے لکھا کہ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ عورتوں کا جنازوں کے ساتھ جانا مکروہ تنزیہی ہے، اور جمہور اہل علم کا یہی قول ہے۔ علامہ ابن المنذر نے کہا کہ حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر، حضرت عائشہ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہم عورتوں کے جنازوں کے ساتھ جانے کو مکروہ کہتے تھے، اور فقہاء تابعین میں سے ابراہیم حسن بصری، مسروق ابن سیرین، امام اوزاعی، امام احمد اور امام اسحاق اس کو مکروہ کہتے تھے۔ ثوری نے کہا عورتوں کا جنازوں کے ساتھ جانا بدعت ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ عورتوں کو جنازوں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، قاسم، سالم، زہری، ربیعہ اور ابو الزناد نے عورتوں کو جنازوں کے ساتھ جانے کی اجازت دی ہے، اور امام مالک نے بھی اس میں اجازت دی ہے، اور جوان عورتوں کے لیے مکروہ کہا ہے۔ جو عورتیں جوان ہیں وہ جنازے کے ساتھ نہ جائیں، ان کے لیے مکروہ ہے۔ امام شافعی نے بھی کہا ہے کہ یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ باب نمبر 30، باب حد المرأۃ علی غیر زوجہا، شوہر کے علاوہ پر عورت کا سوگ کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1279، حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سیرین قال توفی ابن لأم عطیة رضی اللہ تعالی عنہا فلما كان اليوم الثالث دعت بسفرة فتمسحت به وقالت نهینا ان نحد اکثر من 3 الا بالزوج۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں بشر بن المفضل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا سلمہ بن علقمہ نے حدیث بیان کی، محمد بن سیرین سے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جب تیسرا دن آیا، انتقال ہو کر جب 3 دن گزر گئے، تو انہوں نے پیلا رنگ منگوایا اور اس کو اپنے جسم پر مسکیہ لگایا، اور کہا کہ ہمیں اس سے منع کیا گیا تھا کہ ہم اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ کریں۔ صرف بیوی کو اجازت ہے کہ وہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن سوگ منائے، کوئی زینت اختیار نہ کرے، لیکن شوہر کے علاوہ چاہے کسی کا بھی انتقال ہو جائے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 313 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 1280، حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا ایوب بن موسیٰ قال اخبرنی حمید بن نافع عن زینب ابنت ابی سلمۃ قالت لما جاء نعی ابی سفیان من الشام دعت ام حبیبۃ رضی اللہ تعالی عنہا بسفرۃ فی اليوم الثالث فمسحت عارضیہا وذراعیہا وقالت انی کنت عن هذا لغنیۃ لولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 الا علی زوج فإنها تحد علیہ 4 اشہر وعشرا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں حمیدی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ایوب بن موسیٰ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے حمید بن نافع نے خبر دی زینب بنت ابی سلمہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی موت کی خبر ملک شام سے آئی تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی صاحبزادی ہیں اور ام المؤمنین ہیں رضی اللہ عنہا نے تیسرے دن ابو سفیان کے انتقال پر جب 3 دن گزر گئے تو انہوں نے تیسرے دن پیلا رنگ منگوایا اور اپنے رخساروں اور اپنے کلائیوں پر یعنی ہاتھوں پر ملا اور کہا بے شک میں اس سے مستغنی ہوں، یعنی بے شک مجھے زیب و زینت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ جو عورت بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائی ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کے علاوہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، پس بے شک وہ شوہر کے اوپر 4 ماہ اور 10 دن سوگ کرے۔ یعنی شریعت میں صرف بیوی کو اجازت ہے کہ وہ شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے، کوئی زینت اختیار نہ کرے، کوئی خوشی کا کام نہ کرے، لیکن شوہر کے علاوہ اگر بھائی کا یا بہن کا یا والد کا یا والدہ کا یا کسی بھی رشتہ دار کا انتقال ہو تو 3 دن سے زائد
سوگ نہ منائے۔ جو فاتحہ سے یوم منائی جاتی ہے وہ اسی بات کی علامت ہوتی ہے کہ سوگ کے دن ختم ہو چکے ہیں، اب زیب و زینت اختیار کی جا سکتی ہے۔ اس حدیث شریف کی سند کے راوی ہیں حمیدی، عبداللہ بن زبیر بن عیسیٰ قریشی اسدی ہیں، ان کی کنیت ابو بکر ہے۔ نمبر 2 سفیان بن عیینہ، نمبر 3 ایوب بن موسیٰ بن عمرو بن سعید بن العاص، یہ اموی ہیں، یہ فقہاء میں سے ایک ہیں، ایک فقیہ ہیں۔ یہ سن 133 ہجری میں مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال ہوا۔ نمبر 4 حمید طویل بن نافع، ان کی کنیت ابو افلاح ہے۔ نمبر 5 زینب بنت ابی سلمہ، ان کا نام عبداللہ بن عبد الاسد ہے، یہ مخزومیہ تھیں، قبیلہ مخزوم سے تعلق رکھتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لے پالک تھیں، یعنی آپ نے ان کی پرورش کی تھی، ان کو پالا تھا۔ عمر بن ابی سلمہ کی بہن تھیں، ان کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں۔ سوگ کے معنی، علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں، اس باب کا عنوان ہے احداد المرأہ، یعنی عورت کا سوگ منانا۔ سوگ کے معنی ہے عورت زینت کو اور بناؤ سنگھار کو ترک کر دے، خوبصورت کپڑے نہ پہنے، خوشبو نہ لگائے، زیور نہ پہنے، سرما نہ لگائے، اور ہر اس چیز سے بچے جو عمل ازدواج، جو شوہر بیوی کے تعلقات کا محرک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی ہے کہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ محارم یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کی موت پر 3 دن سوگ منائے، اور یہ اس پر واجب نہیں ہے، اور 3 دن سے زیادہ سوگ منانا اس پر حرام ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ حکم ہے کہ شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن سوگ منائے۔ شام سے حضرت ابو سفیان کی وفات کی خبر آنے کے ذکر میں امام بخاری کا تسامح، امام بخاری سے جو یہاں سہو ہو گیا ہے، بھول ہو گئی ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں تسامح۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، امام بخاری نے اس روایت میں کہا کہ شام سے حضرت ابو سفیان کی وفات کی خبر آئی، یہ غلط ہے کیونکہ مورخین اہل علم کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت ابو سفیان کی وفات مدینے میں ہوئی، اور جمہور کا اس پر اتفاق ہے کہ ان کی وفات سن 32 ہجری میں ہوئی، اور ایک قول 33 ہجری کا بھی ہے۔ اور شام سے ابو سفیان کی وفات کی خبر آنے کا ذکر صرف سفیان بن عیینہ کی اس روایت میں ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ یہ وہم ہے اور یہاں ابن کا لفظ چھوٹ گیا ہے، یعنی شام سے حضرت ابو سفیان کے بیٹے کی موت کی خبر آئی تھی جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے، جن کا نام یزید بن ابی سفیان تھا۔ یہ ملک شام کے گورنر تھے۔ امام بخاری نے امام مالک اور سفیان ثوری کی سند سے روایت کیا کہ جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے والد ابو سفیان بن حرب فوت ہو گئے، انتقال کر گئے، اور ان میں سے کسی نے بھی شام کا ذکر نہیں کیا، اور مجھے یہ حدیث مسند ابن ابی شیبہ میں مل گئی۔ اس میں ذکر ہے کہ جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی کی موت کی خبر آئی تو انہوں نے بناؤ سنگھار، زینت اختیار کرنے کو ترک کر دیا اور زرد رنگ اپنی کلائیوں پر لگایا 3 دن کے گزرنے کے بعد۔ اس روایت سے یہ طے ہو گیا کہ شام سے حضرت ابو سفیان کی وفات کی خبر نہیں آئی تھی، ان کے بیٹے یزید بن ابی سفیان کی موت کی خبر آئی تھی۔ علامہ بدر الدین عینی نے بھی اس تقریر کا ذکر کیا ہے، لیکن انہوں نے مسند ابن ابی شیبہ کی روایت کا ذکر نہیں کیا۔ حدیث نمبر 1281، حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حمید بن نافع عن زینب بنت ابی سلمۃ اخبرته قالت دخلت على ام حبیبۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على میت فوق 3 الا على زوج 4 اشہر و10۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں اسماعیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے امام مالک نے حدیث بیان کی عبداللہ بن ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے، انہوں نے حمید بن نافع سے، انہوں نے زینب بنت ابی سلمہ سے، انہوں نے خبر دی کہ وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو عورت اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، سوائے اپنے شوہر کے اس پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرے۔ صرف شوہر کی وفات پر بیوی کو 4 مہینے 10 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی وفات پر 3 دن سے زائد سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس حدیث کی تشریح گزشتہ حدیث 1280 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 1282،
ثم دخلت على زینب بنت جحش حين توفي اخوها فدعت بطيب فمست ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 الا على زوج 4 اشهر و10۔ پھر وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں جب ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے خوشبو منگا کر لگائی، پھر کہا مجھے اب خوشبو کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو عورت اللہ پر اور روز آخرت پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے شوہر کے۔ اس پر 4 مہینے 10 دن سوگ کر سکتی ہے شوہر کی وفات پر۔ تو بہرحال یہ تیسرے دن خوشبو منگوا کر لگانا یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ سوگ کی مدت اب ختم ہو گئی ہے، اب بناؤ سنگھار کیا جا سکتا ہے اور دوسرے کام انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب کہ حضرت زینب نے جس بھائی کی وفات پر سوگ منایا تھا وہ کافر تھا اور کافر کی موت پر سوگ کرنا جائز نہیں۔ اب اس سلسلے میں علامہ عینی لکھتے ہیں ہمارے شیخ زین الدین نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث پر یہ اشکال ہے، یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے 3 بھائی تھے، عبداللہ، عبیداللہ اور ابو احمد۔ حضرت زینب نے جس بھائی کی وفات، جس بھائی کے انتقال کا ذکر کیا ہے وہ عبداللہ تو ہو نہیں سکتے کیونکہ وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور اس وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ابھی نہیں آئی تھی، اور وہ جو بھائی ان کے انتقال کیے وہ عبیداللہ بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ حبشہ کی طرف جو ہجرت کی گئی تھی وہ حبشہ میں اس حال میں فوت ہوئے تھے کہ وہ نصرانی تھے، اور ایک جو بھائی تھے آپ کے عبیداللہ، ان کا انتقال حبشہ میں ہوا اور جس وقت ان کا انتقال ہوا وہ عیسائی تھے۔ یہ سن 5 یا 6 ہجری کا واقعہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے اس کے بعد نکاح کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح سن 6 یا 7 ہجری میں فرمایا تھا، اور زینب بنت ابی سلمہ اس وقت چھوٹی تھیں۔ اگرچہ یہ ممکن ہے کہ وہ اس وقت سمجھدار ہوں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کے وہ بھائی ابو احمد ہوں۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے جو 3 بھائی تھے عبداللہ، عبیداللہ اور ابو احمد، تو ابو احمد بھی نہیں ہو سکتے جس بھائی کے انتقال پر آپ نے 3 سوگ منایا تھا، کیونکہ حضرت زینب بنت جحش ان سے پہلے انتقال کر گئی تھیں۔ بس زیادہ قریبی احتمال یہ ہے کہ ان کے وہ بھائی عبیداللہ ہوں جو نصرانی ہونے کی حالت میں مر گئے تھے۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ کافر کی موت پر تو اہل بیت نبوت کو افسوس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ رنج اور افسوس بشری تقاضے سے طبعی طور پر تھا کہ یہ ان کے نصرانی بھائی کے انتقال پر جو انہوں نے سوگ منایا یا رنج اور افسوس کا اظہار کیا، یہ بشری تقاضا ہے۔ انسان کی فطرت میں طبعی طور پر یہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے دنیا سے رخصت ہونے پر رنج و ملال کا شکار ہوتا ہے، افسوس کا اظہار کرتا ہے، اور اس کو فطری طور پر رنج اور غم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں یہ چیز رکھی ہے، قریبی رشتہ دار چاہے ایمان والا ہو یا کافر ہو یا کوئی کسی اور مذہب کا پیروی کرنے والا ہو، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو قریبی رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس حدیث سے فقہاء احناف نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ شوہر کی وفات پر سوگ کرنا، 4 مہینے 10 دن سوگ منانا واجب ہے۔ باب نمبر 31، باب زیارت القبور، قبروں کی زیارت کا بیان۔ حدیث نمبر 1283، حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأة تبکی عند قبر فقالت اتق اللہ واصبری قالت الیک عنی فإنک لم تصب بمصیبتی ولم تعرفه فقیل لها انه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم تجد عنده بوابین فقالت لم اعرفك فقال انما الصبر عند الصدمة الاولى۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں آدم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، ہمیں ثابت نے حدیث بیان کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاتون کے پاس سے گزر ہوا جو قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ نے اسے فرمایا تم اللہ سے ڈرو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو اور صبر کرو۔ اس نے کہا تم مجھ سے ایک طرف ہٹ جاؤ، یعنی تم دور ہو جاؤ، تم پر وہ مصیبت نہیں آئی جو مجھ پر مصیبت آئی ہے، یعنی
یہ مصیبت مجھ پر آئی ہے اس لیے اس کا اثر مجھ پر ظاہر ہو رہا ہے، آپ پر یہ مصیبت نہیں آئی، اور اس نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ وہ اس خاتون نے غم کی کیفیت میں، اس مصیبت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا تھا، اس لیے اس نے اس طرح جواب دیا۔ جب اس خاتون کو بتایا گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوئیں، آپ کے گھر آئیں۔ اس نے وہاں دربان نہیں دیکھے، آپ دونوں جہاں کے بادشاہ ہیں، لیکن آپ کے گھر کے دروازے پر کوئی دربان نہیں ہے، کوئی واچ مین نہیں ہے، تو اس نے کہا میں نے آپ کو نہیں پہچانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر اس وقت معتبر ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے جب پہلی بار صدمہ پہنچے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابتدائی مصیبت جب آتی ہے، مصیبت کے ابتدا میں صبر کرنا اصل اجر کا باعث ہے اور سبب ہے، ورنہ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں صبر ہلکا ہوتا جاتا ہے، مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے اور صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1252 میں گزر چکی، تاہم زیارت القبور کی تفصیل لکھی جا رہی ہے۔ زیارت قبور کی تحقیق علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں علماء کا زیارت قبور میں اختلاف ہے۔ المازمی نے کہا کہ تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ مردوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ زیارت قبور بالعموم عام طور پر مباح ہے، جیسا کہ پہلے ابتدائے اسلام میں زیارت قبور سے منع کیا گیا تھا، پس مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے، اور اس کی اباحت میں یعنی قبروں کی زیارت کے جواز میں بکثرت احادیث شریفہ وارد ہیں۔ علامہ ابن بطال نے کہا کہ ابتدائے اسلام میں زیارت قبور سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ وہ زمانہ بت پرستی اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کے قریب تھا۔ پھر جب اسلام مستحکم ہو گیا، مضبوط ہو گیا، اور لوگوں کے دلوں میں عقیدہ مضبوط ہو گیا، راسخ ہو گیا، اور قبروں کی عبادت اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے مسلمان محفوظ ہو گئے، تو قبروں کی زیارت کی ممانعت کو منسوخ کر دیا، یعنی قبروں کی زیارت سے جو منع کیا گیا تھا پھر اس کے بعد قبروں کی زیارت کی اجازت دے دی گئی، کیونکہ قبریں آخرت کی یاد تازہ کرتی ہیں، آخرت کی یاد دلاتی ہیں اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہیں۔ زیارت قبور کا مقصد یہ ہے کہ آخرت یاد آئے اور انسان مسلمان آخرت کی تیاری کی طرف لگ جائے اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لے۔ زیارت قبور کے متعلق احادیث شریفہ، آثار یعنی اقوال صحابہ اور فقہاء تابعین کے اقوال۔ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو پہلے زیارت قبور سے منع کیا تھا، میں تم کو زیارت قبور سے منع کرتا تھا، لہٰذا تم اب قبروں کی زیارت کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت نہیں دی، پھر میں نے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت دے دی۔ سلیمان بن بریدہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ جب وہ قبرستان کی طرف جائیں تو ان میں سے ایک کہنے والا یہ کہے، یعنی قبرستان جب جائیں زیارت کے لیے تو اس طرح کہیں السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون انتم لنا فرط ونحن لکم تبع ونسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یعنی السلام علیکم اے مؤمنین اور مسلمین کے گھر والوں، یعنی میت وہاں پر مرحومین کو خطاب کر کے یہ کہے کہ ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں، تم ہمارے پیش رو ہو، یعنی تم ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے ہو اور ہم تمہارے پیچھے ہیں، ہم کو بھی مرنا ہے اور ہم کو بھی آ کر یہاں دفن ہونا ہے، اور ہم اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ زازان بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب قبرستان میں داخل ہوتے تو فرماتے السلام علی من فی هذه الدیار من المؤمنین والمسلمین انتم لنا فرط ونحن لکم تبع وإنا بکم للاحقون فإنا للہ وإنا الیہ راجعون، یعنی اس کا بھی مفہوم وہی ہے کہ اس دیار میں، اس بستی میں جو مؤمن اور مسلمان آباد ہیں ان پر اللہ کی سلامتی ہو، تم ہم سے پہلے گزر چکے ہو اور ہم تمہارے پیچھے ہیں، اب تمہارے بعد ہمارا نمبر ہے اور ہم تم سے یقیناً ملنے والے ہیں، بس ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے،
عامر بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب اپنی زمین سے واپس آتے اور شہداء کی قبروں کے پاس سے گزرتے تو کہتے السلام علیکم و انا بکم للاحقون، پھر اپنے ساتھیوں سے کہتے کیا تم شہداء کو سلام نہیں کرتے کہ وہ بھی تم کو سلام کا جواب دیں، شہداء کی قبریں ہیں یا مزارات ہیں ان کو سلام کرو تو تم کو سلام کا جواب بھی ملے گا۔ عبداللہ بن سعد جاری بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عبداللہ، جب تم ان قبروں کے پاس سے گزرو جن کو تم پہچانتے ہو تو کہو السلام علیکم اصحاب القبور، اور جب تم ان قبروں کے پاس سے گزرو جن کو تم نہیں پہچانتے ہو تو کہو السلام علی المسلمین، یعنی غیر رشتہ داروں کی قبر ہو اور جن کو تم نہیں پہچانتے تو کم سے کم السلام علی المسلمین کہو، مسلمانوں پر اللہ کی سلامتی ہو۔ ابو مویہبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں وہ بیان کرتے ہیں، مولا کے معنی غلام کے ہیں، یا ابو مویہبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب آپ بقیع کی طرف جائیں تو ان پر صلوات پڑھیں یا ان کو سلام کریں، جنت البقیع میں جو لوگ دفن ہیں ان پر اللہ کی سلامتی بھیجیں۔ محمد بن ابراہیم تیمی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال کی ابتدا میں، سال کے آغاز میں شہدائے احد جنگ بدر میں جو لوگ شہید ہوئے ان کی قبروں پر آپ جاتے تھے اور یہ کہتے تھے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا، اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم بھی اسی طرح کرتے تھے، خلفائے راشدین کا بھی یہی معمول تھا۔ ایک روایت میں ہے آپ اور حضرت ابوبکر وغیرہ ہر سال اسی طرح کرتے تھے، شہدائے احد کی زیارت فرماتے تھے۔ مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب کہیں جانے کا ارادہ کرتے تو مسجد نبوی میں داخل ہوتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کے پاس حاضر ہوتے اور کہتے، عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا ابتاہ، یعنی آپ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ کہیں جانے کا ارادہ فرماتے سفر کا تو مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز ادا کرتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور شیخین کی خدمت میں سلام عرض کرتے، اور جب سفر سے پھر جہاں جانا ہوتا آپ وہاں تشریف لے جاتے اور جب سفر سے واپس آتے تب بھی مسجد نبوی میں آ کر اسی طرح کرتے، یعنی 2 رکعت نماز ادا کرتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کی خدمت میں سلام عرض کر کے اپنے گھر واپس ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کی قبر کی ہر جمعہ زیارت کی یا ان میں سے کسی ایک کی زیارت کی تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور یہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ بری ہے، یعنی دوزخ سے بری ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد سے لوٹے، جنگ احد سے آپ لوٹے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی قبر اور دیگر اصحاب کی قبروں پر کھڑے ہو گئے، قبروں کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے نزدیک زندہ ہو، پس تم ان کی زیارت کرو اور ان کی خدمت میں سلام عرض کرو، پس اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم قیامت تک ان میں سے جس کو بھی سلام کرو گے وہ تمہارے سلام کا جواب دیں گے کیونکہ وہ شہداء ہیں اور اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی کسی ایسے مسلمان کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا پھر اس کو سلام کرتا ہے تو وہ قبر والا اس کو پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ اسماعیل بن عبد العالی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرتا تھا، ایک دن وہ اس کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تو اس کو نیند آ گئی، خواب میں اس کی والدہ نے کہا اس قبرستان میں اس قبر والے سے زیادہ عظیم اجر کسی کو نہیں ملا۔ اس نے پوچھا اس کا کیا عمل تھا، اس کی والدہ نے کہا اس پر بہت مصائب آئے اور اس نے ان پر صبر کیا۔ مصیبتوں پر صبر کرنے کا یہ صلہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صابرین کے حق میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہر عمل کا اجر و ثواب متعین ہے، مقرر ہے، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے اور اخلاص کی بنیاد پر 700 گنا تک بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے، لیکن صبر کے بارے میں فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اور بے اندازہ اجر دیا جائے گا۔ عبداللہ بن نافع مدنی بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا،
اس کو دفن کر دیا گیا۔ ایک شخص نے خواب میں اس کو دیکھا کہ وہ دوزخیوں میں سے ہے، تو اس کو بہت غم ہوا۔ دیکھنے والے پر ایک غم کی کیفیت تعریف ہوئی۔ 7-8 دن بعد اس کو پھر دکھایا گیا کہ وہ جنتیوں میں سے ہے۔ پھر وہی شخص جس کو دوزخی بتلایا گیا تھا، ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بتایا گیا کہ وہ جنتی ہے۔ اس نے کہا کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ اہل دوزخ میں سے ہے؟ ایک ہفتہ پہلے اس کو دوزخی بتایا گیا۔ تو اس نے کہا یہ اہل دوزخ میں سے تھا، مگر ہمارے ساتھ ایک صالح شخص دفن کیا گیا ہمارے قبرستان میں، ہمارے دائرے میں، ہماری بستی میں ایک شخص کو، ایک نیک متقی پرہیزگار شخص کو دفن کیا گیا۔ اس نے اپنے 40 پڑوسیوں کے لیے شفاعت کی اور یہ بھی ان میں سے تھا۔ اس نیک شخص نے، اس آنے والے نئے میت نے جو نیک تھا، صالح تھا، اس نے سفارش کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے شفاعت کی، تو اس کی شفاعت، اس کی سفارش کے بدلے اس کے اطراف و اکناف دفن 40 لوگوں کی مغفرت کر دی گئی، اور ان 40 لوگوں میں ایک یہ شخص بھی تھا جو مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا۔ سلیمان بن بریدہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے روکا تھا، پس تحقیق یعنی یقیناً سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی گئی، لہذا تم قبروں کی زیارت کرو کیونکہ قبروں کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، اہل علم کا اس پر عمل ہے۔ عبداللہ بن مبارک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی قول ہے۔ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کی اجازت، بعض علماء نے عورتوں کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا ہے۔ ان کا استدلال اس حدیث شریف سے ہے، ان کی دلیل یہ حدیث شریف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، آپ نے یہ لعنت قبروں کی زیارت کی اجازت دینے سے پہلے فرمائی تھی۔ جب آپ نے قبروں کی زیارت کی اجازت مرحمت فرما دی تو اس اجازت میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہو گئیں۔ جمہور علماء جو عورتوں کو قبروں کی زیارت کی اجازت دیتے ہیں، ان کی دلیل درج ذیل احادیث شریفہ سے ہے۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما حبشی میں فوت ہو گئے، ان کی میت کو مکہ لا کر وہاں دفن کر دیا گیا۔ پس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت عبدالرحمن کی قبر پر آئی اور یہ اشعار پڑھے، یہ آپ کے بھائی ہے عبدالرحمن، وَكُنَّا كَنَدْمَانِ جُزَيْمَةَ حِقْبَةً مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَن يَتَصَدَّعَا، ہم بادشاہ ہیں جزامہ کے 2 صاحبوں کی طرح، ہمیشہ یکجٹ رہے، متحد رہے، اکٹھے رہے، یہاں تک کہ کہا گیا، ہمارے اتحاد اور اتفاق اور یکجہتی کو دیکھ کر یہ کہا گیا کہ یہ ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ فلما تفرقنا کان ومالکا لطول اجتماع لم کأن ومالکا لطول اجتماع لم نبت لیلتا معا، بس جب ہم جدا ہو گئے تو گویا مدت دراز تک اکٹھا رہنے کے باوجود، ایک زمانے تک ایک ساتھ رہنے کے باوجود میں نے اور مالک نے ایک رات بھی اکٹھے نہیں گزاری۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میں تمہارے انتقال کے وقت حاضر رہتی، وہاں موجود رہتی، تو تم کو وہیں دفن کیا جاتا جہاں تم انتقال کر گئے تھے، اور اگر میں وہاں حاضر ہوتی تو اب میں تمہاری زیارت کے لیے نہ آتی۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے اس حجرے میں داخل ہوتی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد دفن تھے، پس میں اپنے زائد کپڑے، ایکسٹرا کپڑے اتار دیتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ میرے شوہر اور یہ میرے والد ہی تو ہیں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے بازو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دفن نہیں ہوئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تدفین کے بعد بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ یہ تو میرے شوہر ہیں اور یہ میرے والد ہیں، مجھے ان سے گوشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا تو اللہ کی قسم میں اس حال میں داخل ہوتی تھی زیارت کے لیے کہ میں نے اپنے کپڑوں کو باندھا ہوا ہوتا تھا، اور یہ حضرت عمر سے حیا کی وجہ سے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے چونکہ کوئی آپ کی ایسی محرم والی رشتہ داری نہیں تھی، اس لیے آپ اس وقت مکمل سر پر اوڑھ کر اور پورے
حیا کے ساتھ آپ یعنی پورے لباس کے اہتمام کے ساتھ آپ وہاں زیارت کے لیے حاضر ہوتی تھی۔ ابن عبد البر مالک کی روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قبرستان سے آئی۔ میں نے ان سے کہا، ام المؤمنین آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر سے آ رہی ہوں۔ میں نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور سے منع نہیں فرمایا؟ حضرت عائشہ نے کہا، ہاں آپ نے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا، پھر آپ نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا، یعنی آپ نے ابتدائے اسلام میں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، بعد میں آپ نے قبروں کی اجازت عطا فرما دی۔ جعفر بن محمد بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی قبر کو ہر جمعہ کو زیارت کرتی تھی، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کی قبر کی زیارت ہر ہفتے میں ایک دن کیا کرتی تھی، اور آپ نے ایک پتھر کو ان کی علامت کے طور پر رکھ دیا تھا، ان کی قبر کی نشانی کے لیے، ان کی قبر کی شناخت کے لیے آپ نے ایک پتھر بھی وہاں گاڑ دیا تھا۔ عورتوں کے مزارات پر جانے کے متعلق فقہاء کے مذاہب۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا عورتیں قبر کی زیارت کر سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ وہ پردے کے ساتھ اور پورے آداب کو ملحوظ رکھ کر جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کی، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ قبر کی بہت زیادہ زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی گئی ہے، یعنی جو اس کو اپنا معمول بنا لے، مسلسل قبروں کی زیارت کرتی رہیں، تو ایسے عورتوں پر زوارات، ایسی عورتوں کو کہا گیا، ان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اگر کوئی کبھی کبھار پردے کے ساتھ پورے اسلامی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر قبر کی زیارت کرے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ امام احمد نے فرمایا، یہ ابو صالح کی روایت ہے، وہ کیا چیز ہے؟ گویا انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، عورتوں کی زیارت قبر میں اختلاف ہے کہ عورتوں کے لیے کیا زیارت قبر کی اجازت ہے یا نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اجازت کے عموم میں الا فزوروہا، سنو اب تم قبروں کی زیارت کرو، اس اجازت کے عموم میں عورتیں بھی شامل ہیں، اور یہ اکثر فقہاء کا قول ہے، اور یہ اس وقت ہے جب عورتیں فتنے سے محفوظ ہوں۔ اور جواز کی تائید کہ عورتوں کے لیے قبر کی زیارت کرنا جائز ہے، اس کی تائید اس باب کی حدیث سے ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو قبر کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا اور آپ نے انہیں منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ عورتوں کو قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ کا کسی کام کو مقرر رکھنا، برقرار رکھنا، یہ حجت ہے، دلیل ہے۔ اور جنہوں نے زیارت قبور کی اجازت کو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے عام قرار دیا، ان میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ وہ اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر کی زیارت کے لیے گئیں، اور جب ان سے کہا گیا کیا اس سے منع نہیں کیا گیا تھا، یعنی عورتوں کو زیارت قبر سے منع نہیں کیا گیا تھا، جب آپ سے یہ کہا گیا تو آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زیارت قبر سے منع فرمایا تھا، پھر آپ نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا۔ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں، علامہ قرطبی مالکی نے لکھا ہے کہ جوان عورتوں کے لیے قبرستان کے لیے نکلنا حرام ہے، زیارت قبور حرام ہے، اور بوڑھی عورتوں کے لیے مباح ہے، اجازت ہے۔ نیز کہا کہ ان سب کے لیے مباح ہے جب یہ مردوں کے بغیر اکیلی تنہا جائیں۔ انہوں نے کہا اس میں انشاءاللہ اختلاف نہیں ہوگا۔ نیز علامہ قرطبی نے کہا کہ حدیث ترمذی میں زوارات پر لعنت کی گئی ہے۔ زوارات یہ زوارتن کی جمع ہے اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی جو قبروں کی زیارت کے لیے بہت زیادہ جاتی ہوں، نکلتی ہوں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عورتوں کو زیادہ جانے اس لیے منع فرمایا ہے کہ اس سے مردوں کے حقوق ضائع ہوں گے اور وہ بناؤ سنگھار کر کے نکلیں گی، اور یہ اس کے مشابہ ہوگا جو قبروں کی تعظیم کے لیے قبروں کے پاس لازم رہتا ہے۔ نیز اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ عورتیں قبروں پر چیخ و پکار کر کے روئیں گی اور صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، اور اس میں اور بھی مفاسد ہیں، عورتوں کے باہر نکلنے میں بے پردگی کا بھی اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب عورتیں قبروں پر بہت زیادہ جائیں، اور جو عورتیں کبھی کبھی جائیں اس میں حرج نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زوارات پر لعنت کی گئی ہے، نہ کہ زائرات پر، یعنی کثرت سے قبروں کی زیارت کے لیے جانے والی عورتوں پر لعنت کی گئی ہے، ایک آدھ مرتبہ جانے والی عورتوں پر لعنت نہیں کی گئی۔ ہماری اس تحریر میں چاروں فقہ کے ائمہ یعنی ائمہ اربعہ اور علماء کے اس مسئلے میں نظریات کی تفصیل آ گئی ہے۔ شرح صحیح مسلم میں
مذاہب فقہا کے مذاہب کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا. اس کے عنوانات، وہاں جو عنوانات قائم کیے گئے وہ اس طرح ہیں. نمبر 1 زیارت قبور کا بیان. نمبر 2 عورتوں کی زیارت قبور کے متعلق احادیث شریفہ. نمبر 3 فقہائے احناف کے نزدیک عورتوں کے لیے زیارت قبور کا حکم. نمبر 4 فقہائے حنابلہ کے نزدیک عورتوں کے لیے زیارت قبور کا حکم. نمبر 5 فقہائے شافعیہ کے پاس عورتوں کے لیے زیارت قبور کا حکم. نمبر 6 فقہائے مالکیہ کے پاس عورتوں کے لیے زیارت قبور کا حکم. نمبر 7 خلاصہ بحث. یہ بحث شرح صحیح مسلم جلد 7 صفحات 734 سے لے کر 742 تک ذکر کی گئی.